अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुहरवर्दी। आज जिस वक्त हम यहाँ आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान की आधी एयर स्पेस बंद है। जंग के ख़तरात अभी भी मंडला रहे हैं। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा को फ़ोन किया है। भारतीय पायलट अभिनंदन को इस वक्त वाघा बॉर्डर पे, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इंडिया के हवाले किया जा रहा है। इस सारे तनाज़ुर में जब अभी जंग के बादल छटे नहीं हैं और ख़तरात मंडला रहे हैं, हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, और आज एक खुसूसी मेहमान मेजर आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर आमिर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने ISI के साथ भी सर्व किया है। वैसे भी पाकिस्तान में उन्हें एक देवमलाई शख्सियत कहा जाता है। बहुत से राज हैं इनके पास, और ख़ुसूसन ये पाकिस्तान, इंडिया और इस सारी इंटेलिजेंस वॉरफेयर में उनकी अपनी एक महारत है। उनसे भी आज बात करेंगे। दुरानी साहब भी हमारे साथ है। बात करेंगे पाक भारत कशीदगी और इसके मुख्तलिफ एंगल्स पे। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहना चाहेंगे कुछ मेजर आमिर साहब के बारे में? मैंने तो महदूद सा तारीफ कराया। मेजर साहब के बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैंने हमेशा इनसे रहनुमाई हासिल की है, और इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो, अगर उसको देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए लिखी गई एक तहरीर है। और इनकी ज़िंदगी के ज़्यादातर पहलू वो है जिसको शायद ये भी किसी के सामने नहीं ला सकते, शायद तारीख में भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर उसको हकीकी नज़र से देखा जाए तो इनकी ज़ात हकीकत में पाकिस्तान, इन्हें बायोग्राफी लिखनी चाहिए। उसमें वो लिख तो कुछ सकते नहीं है जो कुछ इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी जान, अपने बच्चों, अपनी हर चीज़ पे अपने मुल्क को तरजीह दी है। इन पे गद्दारी का मुकदमा भी बना, हाँ, इस हद तक, लेकिन उसमें भी इन्हें इज्जत मिली, मजीद इज्जत मिली और मजीद एहतराम मिला। आज मेरे साहब की यहाँ मौजूदगी, प्रोग्राम है ना, मैंने इसको ना मुख्तलिफ 4 सेगमेंट्स में रखा है। जो पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी है, इसके 4 एंगल्स हैं बुनियादी तौर पर। एक तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, इमरान खान और नरेंद्र मोदी, वो इस टेंशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर मीडिया कैसा बिहेव कर रहा है, फिर नेशन, दोनों मुल्कों के ममालिक के कौम कैसी बिहेव कर रही है, और फिर दोनों मुल्कों की आर्मी कहाँ खड़ी है और उनका बिहेवियर कैसा है। हम कोशिश करेंगे आज अपने दोनों मेहमानों से इन पैरामीटर्स में बात कर सकें। गुफ्तगू शुरू करेंगे दुरानी साहब आपसे, फिर मेजर साहब की तरफ आऊँगा। नरेंद्र मोदी और इमरान खान, दोनों तरफ स्टैंड ऑफ है, लड़ाई है, कशीदगी है, महाधराई है। हमने उनका जहाज़ मार गिराया, उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की है। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो चंद अल्फाज ही बोलूँगा और उसके बाद हम चाहेंगे कि मेरे साहब इसमें, लेकिन मेरी नज़र में मोदी साहब इस वक्त परेशान हैं, डिप्रेस हैं, उनके हौसले पस्त हैं, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सियासी बका की जंग में अपनी होश खो चुके हैं, कौम को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं, और तकब्बुर का रवैया और हल्कापन जो है वो उनकी हर में छलक रहा है। ना पार्लियामेंट से खिताब किया, ना कौम को एड्रेस किया, ना मीडिया के सामने आ जाने। वो एक घबराए हुए, एक परेशान, एक ज़ाती मफाद की दलदल में फंसे हुए इंसान लग रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो बड़े हौसले में नज़र आ रहे हैं, पुरजोश नज़र आ रहे हैं, दानिशमंदी से फैसले कर रहे हैं और स्टेट्समैन के तौर पर दुनिया के सामने आए हैं, अमन के सफ़ीर और इंसानियत के मुहाफ़िज़ बन के एक्ट कर रहे हैं, कौम को क़ियादत और एतमाद दे रहे हैं, और इससे आगे बढ़ते हुए इंसानियत दोस्त रवैया अख्तियार कर लें। पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं, कौम से खिताब कर रहे हैं, मीडिया से घबरा नहीं रहे, और पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के हक बात कर रहे हैं। और सबसे आगे बढ़ के मोदी की आंखों में आंखें डाल के मोदी को अमन की पैगाम और अमन की दावत दे रही है, और इंडिया के अवाम की और इस खित्ते के अवाम की रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब उनको बेच रहे हैं, दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। मेजर साहब, ये तो एनालिसिस था दुरानी साहब का। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरे बारे में हुस्न ज़न से काम लिया। और दुरानी साहब तो ज़ाहिर सियासत और इन चीज़ों पे दुरानी साहब की मौजूदगी में गुफ्तगू करना, उस आदमी को जो फ़ौजी भी और पठान भी हो तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, दोनों शख्सियात का मुआजना दुरानी साहब ने बड़ा खूब किया, बड़ा अच्छे तरीके से। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर आप देखें, इस वक्त
جو انہوں نے آخر میں بات کی عمران خان کی کہ انسان دوست، مودی اس وقت اس کو اپنی ذات کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس کو انڈین عوام بھی نظر نہیں آ رہے کہ میں انہیں کس آگ میں جھونک رہا ہوں۔ عمران خان نہ صرف اپنی قوم کی بات کر رہے، وہ اس وقت انسانیت کی بات کر رہے، وہ انڈین عوام کی بھی بات کر رہے، وہ وہاں کی غربت کی بھی بات کر رہا ہے کہ آؤ ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے، آپ کی بھی۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اور دوسرا جو بات ہے کہ مودی کو اپنے اعصاب پہ قابو نہیں ہے، عمران خان اپنے اعصاب اس کے پوری طرح قابو میں ہے، جو لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ جب آپ کو ایسی صورتحال درپیش ہو تو نیور ہینڈ اوور دا کنٹرول آف یور نرس ٹو یور اینیمی۔ یہ لیڈر کے شان ہوتا ہے۔ جیسے اس نے کہا پارلیمنٹ میں خطاب کیا، لیکن دیکھیں اس وقت دو بیانیے ہیں بڑے، ایک جنگ کا بیانیہ ہے، خون خرابہ، جنگ، فساد، مودی اسی کا چیمپئن بن کر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ایک بیانیہ یہ ہے کہ نہیں، امن، خون سے بچنا ہے، خون ریزی نہیں کرنی ہے۔ عمران اس بیانیے کا چیمپئن بن کر کھڑا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جنگ کا جواز عمران خان کے پاس ہے، مودی کے پاس نہیں ہے۔ عمران خان کی زمین پر تم قابض ہو، کشمیر تو ہمارا ہے نا، اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے، اس کی مورل اتھارٹی بھی ہے۔ تب عمران اس کے باوجود جنگ کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آؤ ہمارے جو مسائل ہیں، جو اہداف، اس کو اصول کے لیے مذاکرات کا راستہ، امن کا راستہ۔ اس کے پاس جواز نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہی جواز ہے کہ میں نے الیکشن جیتنا ہے، میں نے دوبارہ پرائم منسٹر بننا ہے، میں نے وہ کرسی لینی ہے۔ اب اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ جو تمہارا دشمن جس کو تم سمجھ رہے ہو پاکستان، نہیں، اسے اپنے لوگوں کی جو ہے نا وہ جان و مال سب کچھ داؤ پر لگا رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں۔ سو یہ ہے بنیادی فرق۔ باقی تو اگر آپ اس کی کوالٹیز دے کے، کریکٹر کوالٹیز دے کے کہ جی ابھی نندن کی واپسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بطور میجر عامر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے کل دوپہر کو اجمل جامی صاحب کا فون ہے اور اس نے کہا کہ وہ اب تو یہ ایشو بن گیا کہ میں نے کہا اگر میں ہوتا پرائم منسٹر کی جگہ پہ میں اس کو رہا کر دیتا آج، کر دیتا۔ یہ کل دوپہر کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا کنڈکٹ ہے بڑا گریسفل کنڈکٹ ہے، کیا اس میں اس پائلٹ کو رکھنا، اس کو ٹارچر کرنا یا کچھ اور کرنا سوٹ کرتا ہے یا اس کو چھوڑ دینا سوٹ کرتا ہے؟ اس کو رکھنے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی فائدہ تھا، اس کو چھوڑنے میں پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو بیانیہ عمران خان کا اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے کہ دیکھو، ہاں دیکھو عمران خان جنگ سے بھاگا نہیں ہے، وہ جنگ نہیں چاہتا، پاکستانی جنگ نہیں چاہتے، لیکن جنگ سے کوئی بھاگ نہیں رہا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے کیا تو ہم جواب کا سوچیں گے نہیں، جواب دیں گے، اور اس نے دیا جواب، اور بڑا مناسب اور صحیح جواب دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے، وہ اسی اپنے بیانی پہ کھڑا ہے، اس کا دماغ پھیرا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا دے کر یہ صورتحال مودی کے پاس ہوتی تو کیا کرتا؟ ریورس کر لیں۔ ہاں، یہ ہے بنیادی فرق۔ یہ سب دیکھیں، مودی اس وقت لاشوں کی سیاست کرنا چاہ رہا ہے، عمران خان جو ہے وہ امن کی پیغام کو لے کے چل رہے ہیں۔ دوسری طرف مودی کی آج کی ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ اس نے جماعت اسلامی پہ وہاں پابندی لگا دی، مطلب وہ سیاسی تقسیم کی ایک طرف تو اس کے اپنے اندر وائٹ پیپر اس کے خلاف آ رہے ہیں، اس کی اپوزیشن لا رہی ہے، اور ادھر یہ حال ہے کہ عمران خان کے ساتھ پوری اپوزیشن اور پوری قوم اور پوری عوام اکٹھی ہو کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ عمران نے اپنے قوم کو متحد کیا، اس نے اپنی قوم کو منتشر کیا، یہ بنیادی فرق ہے، دونوں پرائم منسٹرز کے کنڈکٹ میں یہ فرق ہے۔ عمران خان کے جو الفاظ ہیں، جو چاہے وہ اسپیچ کرتا ہے، آتا ہے وہ ایسے ہی بولتا ہے، ایکسٹمپور بولتا ہے یا پارلیمنٹ میں کرتا ہے، اس کے مخالفین اس کی تائید کرتے ہیں۔ دنیا عمران خان کے بیانے کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیں عمران خان کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آؤ مذاکرات کریں، مذاکرات کے ذمہ حل کریں، دنیا میں کون مذاکرات سے انکار کر سکتا ہے؟ آؤ امن کی بات کریں، یہ ساری بات دنیا کر رہی ہے۔ تو مودی کے ساتھ تو اگر آپ دیکھیں مودی اس کو تنہا کیا کرتا تو خود تنہا کھڑا ہے، وہ تو اپنی قوم میں تنہا ہو چکا ہے۔ آگے چلیں۔ طاقت کے مقابلے میں عمران خان کی دانش، فہم، پاکستانی قوم کا مثبت رویہ، بھارتی جو ملٹری مائٹ ہے اس کے مقابلے میں
آگے ملٹی میں تو آگے آنا کرنی ہے بات، اس پہ کریں گے. اگلا میرا جو ہے، ہم نے دونوں پرائم منسٹرز کا اس وقت ایک تقابلی جائزہ کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے کہ اس ٹینشن کے ماحول میں دونوں پرائم منسٹرز کہاں کھڑے ہیں. اب ذرا میڈیا پہ آ جائیں، کیونکہ ہم بھی میڈیا سے ہیں، شو کرتے ہیں. آپ خود کو درانی صاحب میڈیا سے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں میں سیاستدان کے طور پر سیاستدان ہے. لیکن میڈیا والوں کو ہم جج کر سکتے ہیں کہ کتنے پانی میں اور کس اوقات میں. اور میجر عامر صاحب پاور ادھر ہی ہے ساری، پاور ہو پڑی سر، لیکن حقیقت تو پاور. اگر میں کہوں کہ آپ انڈین میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اب تو کوئی گلوبل ولیج والی بات ہے، کوئی دور نہیں ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ دونوں میڈیاز کے رول کا کمپیریزن کریں اس ٹینشن میں، خصوصاً اس وقت تناؤ میں، تو وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں میں ایک چھوٹا سا پرانا ایک گانا بھی آپ کو سنانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے وہ سنواتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے سر آپ کو ذرا پرانا آپ کا زمانہ یاد آئے گا. دیکھیں، انڈیا کا میڈیا جنگی ماحول پیدا کر رہا ہے، انڈیا کا مولا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، مودی کے سیاسی ایجنڈے کو میڈیا آگے بڑھا رہا ہے. میڈیا جو ہے اپنے ملک کو تقسیم کر رہا ہے، وہ پاگل پن کا ایک مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کے کلپس کل سر پورے پاکستانی میڈیا نے دکھائے ہیں، جس میں وہ دیوانوں کی طرح جو ہے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. اور پاگل پن کا اگر آپ نے مودی سے بڑا مظاہرہ دیکھنا ہو تو وہ انڈین میڈیا کر رہا ہے. آپ شدت پسندانہ رپورٹنگ کر رہا ہے، اور نیوز رپورٹنگ کے بجائے پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور پروپیگنڈا سے آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنی قوم کو ایک ایسے جنون کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جس جنون کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور اس کے رویے کی وجہ سے جو شدت پسندی انڈیا کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس نے ان کے دانشور کو اور ان کی قوم کو علیحدہ کر دیا، ان کے سوچنے والوں کو اور ان کے مطلب جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو بالکل علیحدہ کر دیا. اس کے مقابلے میں ہم اپنے میڈیا کے بہت کرٹک رہے ہیں ہمیشہ سے، لیکن پاکستان میڈیا جس ذمہ داری کے ساتھ اور جس قومی سوچ کے ساتھ اور جس امن کی سوچ کے ساتھ، جس بنیادی انسانی حقوق کے تقاضوں کے ساتھ، کل جو ہے جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ابھینندن کے چھوڑنے کا، پاکستانی میڈیا کے بڑے سے بڑے مخالف نے بھی خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو تعریف کی، حتیٰ کہ انڈیا والے بھی مجبور ہو گئے، ان کے جو دانشور تھے. لیکن ان کا میڈیا کہنے لگا، بعض لوگ جو اس میں دہشت گردی کا مظاہرہ کریں گے، جی اور کیا کرتے، اب تو ڈر کے یہ کر دیا، پریشر میں کر دیا. وہ ہیڈنگ تھی پاکستان کریکس. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک میرے لیے خود ایک سوال ہے کہ دو ملک جو اکٹھے بنے، جو ایک ہی وقت میں تخلیق ہوئے، جو ایک ہی بنیادی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ان کے دانشور اور سوچنے والے طبقے کا اتنا مختلف بیہیویئر پیٹرن ہمارے سامنے کیوں آ رہا ہے؟ جی میجر صاحب دیکھیں درانی صاحب، یہ ٹی او پی کا دور ہے، ٹرینڈ میکنگ، اوپینین شیپنگ، پرسیپشن مینجمنٹ. ٹھیک ہے، یہ جس کو ہم یہ ٹی آر پی سے ٹی او پی پہ آ گئے. ہاں میں یہ میری اصطلاح ہے. اچھا، ٹرینڈ، اوپینین اور پرسیپشن، جس کو آپ 5th جنریشن وار کہیں، جس کو میں اس کو سبورجن کہتا ہوں کہ سبورجن کا دور ہے، فکری جنگ آپ سارا. اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے. ہم تھوڑا سا اس پرٹیکولر صورتحال سے ذرا پیچھے کی طرف بھی جائیں گے جب میڈیا کی بات ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کا میڈیا جنون پھیلا رہا ہے. دیکھیں، ہم مشہور ہو گئے پوری دنیا میں مسلم انتہا پسند، مسلم فنڈامنٹلسٹ، مسلم انتہا پسند. گجرات میں مودی نے مارا سینکڑوں مسلمانوں کو، ممبر آف پارلیمنٹ جلایا گیا جعفری. میکسیمم سزا ہوئی ہے 7 سال. اتنے سینکڑوں اموات کی سزا وہاں کا میڈیا نہیں بولا. اگر ہمارے ہاں دیکھو نا، یہاں پہ کرسچینز کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارا میڈیا بولا ہے اور بولنا چاہیے. انسان ہیں، ان کے حقوق ہیں. مالیگاؤں کا انسیڈنٹ ہوا ہے، سمجھوتا ایکسپریس کا ہوا ہے، مجرم سامنے ہیں، مان گئے ہیں. کیا انڈیا کے میڈیا نے، سیکولر میڈیا ہے، سیکولر اسٹیٹ کلیم کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے، ان کا آرمی چیف بھی کہتا ہے، کیا میڈیا نے وہ سیکولر میڈیا کا رول پلے کیا ہے؟ انہوں نے آج سب سے بڑا مسئلہ ہندو انتہا پسندی ہے، جس کے سرغنہ مودی صاحب ہیں. اس ہندو انتہا پسندی کو پروان چڑھانے میں میڈیا کا ہاتھ ہے، انڈین میڈیا کا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا جب پیچھے جاتا ہوں کہ ان کی میڈیا نے تھوڑا سا ڈیلیور بھی کیا. مثلا جو ہم بدنام ہوئے، دیکھیں پلوامہ واقعہ ہوا،
یا بمبے ہوا. بمبے میں کیا ہوا, ایک نان اسٹیٹ ایکٹر تھا اجمل قصاب, 150 آدمی مارے گئے اس میں. اس نان اسٹیٹ ایکٹر کی پاداش میں پاکستان مجرم بن کر عالمی کٹہرے میں کھڑا ہو گیا. اس میں ان کی سیاسی قیادت کا بھی ہاتھ تھا, اس میں ان کی میڈیا کا بھی ہاتھ تھا. اجمل قصاب کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ایکٹر ہاتھ آیا, کلبھشن یادو. یہ کبھی انٹیلیجنس کی تاریخ میں خود اس بزنس میں رہا ہوں کہ آپ اس لیول کا افسر بھیجتے ہیں. وہ کہتا ہے میں 700 قتل میں ملوث ہوں, سب کچھ مانتا ہے. اب اگر اجمل قصاب کے معیار پہ فرق ہو تو انڈیا کو کوئی ہمالیہ کے پیچھے منہ چھپانا چاہیے. انڈیا نہ صرف اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اس کو اون کر رہا ہے, اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ ہے وہ فرق کہ ہماری جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا, ہمارے فوجی کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا, ہمارے ایئر بیسز پہ اٹیک ہوا, ہمارے نیول بیسز پہ اٹیک ہوا. یہ میں ملٹری انسٹالیشنز بتا رہا ہوں, سویل نہیں. ہمارے 80,000 افراد شہید ہوئی, ہمارے جرنیل سپاہی تک شہید ہوئے. ہم اپنا کیس دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے. میڈیا کے سامنے ہم سب بھائی سے قوم جس میں ہمارا میڈیا میں شامل ہے. وہ پروین شاکر نے کہا تھا میں سچ کہوں گی مگر اس سے ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. ہمارا سچ اس کے جھوٹ سے ہار چکا ہے. انڈین میڈیا پہ ایک گانا ہے 65 میں بنا, تب تو صرف آکاش وانی ہوتا تھا. وہ ذرا ہم ناظرین کو سناتے ہیں کہ 65 میں جب انڈین میڈیا پروپیگنڈ, تو وہ چلیں بریک کے بعد سنیں. بریک کے بعد وہ گانا یہ میڈیا کا ہم معذرت خانہ رویہ ہے, اس کا جو نقصان دنیا میں ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. آج ہمارا میڈیا بہت ہی رسپانسبلٹی سے آج بہت, میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا کیس بھی پیش کرنا چاہیے. ہمارا کیس بڑا جنون ہے, ہمیں اپنا کیس جس اعتماد سے پیش کرنا چاہیے. یہ ٹیررزم کا لیبل اگر میرٹ پہ دیکھیں یہ ان پہ لگنا چاہیے. لیکن مودی دیکھیں, مودی ایسا وزیر میں جو کہتا ہے کہ میں نے 71 میں پاکستان میں کیا ٹیررزم, ان کا سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈول کہتا ہے. تو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا انڈیا کے اندر ہونے والی دہشت گردی ہے اس کا. چلیں مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں مجھے صاحب, تو ابھینندن جو ہے وہ انڈیا جا رہے ہیں, حوالے ہو رہے ہیں. مطلب جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ان کی ہینڈنگ اوور ہو رہی ہے, ٹیکنگ اوور. اور میں بریک میں انڈین میڈیا کو فالو کر رہا تھا تو وہ اس کو ایک ٹائٹینک ون فار انڈیا کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی ٹائٹینک جیت ہے کہ ہم نے ابھینندن کو واپس لے لیا ہے. اس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی اور پاکستان کی لیڈرشپ کی ہمالیہ کے برابر اخلاقی جیت ہوئی ہے. اچھا, ٹائٹینک تو ڈوب گیا تھا تو ان کی ون بھی ڈوب جائے گی, لیکن جو مورل اور اخلاقی جیت ہوئی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کی, پرائم منسٹر کی, وہ اس ہمالیہ کے برابر ہے جو ہمیشہ کھڑا ہے اور انڈیا کے اوپر سایہ کر کے کھڑا ہے. یہ اتنا ہی فرق ہے دونوں کے اندر. کیوں جی آپ تو چکے رہے ہیں کہ مجھے یہ بتا دیں کیونکہ کچھ فوجیوں سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جلدی دیا ہے, ابھی ذرا اس کو روکنا چاہیے تھا, جب پیس ہو جاتا, جنگ ختم ہو جاتی, پھر ابھینندن کو واپس کرنا چاہیے تھا, ابھی بہت جلدی کیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ دیکھیں جو عمران خان کا بیانیہ ہے نا, وہ جب امن کے لیے بات کر رہا ہے, وہ اس کو کوئی مشروط بات نہیں کر رہا ہے. وہ اپنا ایک جسچر شو کر رہا ہے, وہ اپنا ایک وہ دلی کیفیت بتا رہا ہے. تو یہ انڈینز کی ٹائٹینک ون نہیں آتا. ٹائٹینک ون کیا, انہوں نے کمانڈ ایکشن کیا, اس کو لے گئے. انہوں نے تب اس کے لیے بیان تک نہیں دیا سوائے برقع دت کے. کسی ملک نے یہاں پہ پریشر ڈالا, کسی سپر پاور نے پریشر ڈالا. یار اس نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے, میں نے کہا وہ جو گریس کی پوزیشن پہ کھڑا ہے, اسی گریس کی پوزیشن میں اس نے ایک اور گریس کا مظاہرہ کیا. اور سر انڈیا کے اندر کون سا سینسیبل آدمی ہے جس نے ٹویٹ نہ کیا ہو, جس نے اپریشیٹ نہ کیا ہو اس واقعے کو, بجائے سوائے نہیں. آپ یہ دیکھیں جب انہوں نے, عام فوجی تو تھوڑا سا اپنے لائن کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اس لیے ان کو ان چیزوں کی زیادہ سمجھ نہیں آتی. جب اس کی ریلیز کا اعلان کیا پرائم منسٹر نے, پورے پارلیمنٹ نے ڈیسک نہیں بجائے. تو پارلیمنٹ میری آواز ہے نا, قوم کی نمائندہ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اس گریسفل کنڈکٹ کے مظاہرے کا حامی ہے. ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں, انڈین
ٹی وی چینلز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے وار رومز بنا لیے ہیں, کمانڈوز کے کپڑے پہن لیے ہیں, ان کی لیڈی اینکرز نے بھی رائفلز پکڑ لیے ہیں, وار رومز بن گئے ہیں, وہ فوجی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, پیچھے جنگ کا ماحول کے انہوں نے وہ فیچرز لگا دیے ہیں. اور ہم تو اسٹوڈیو بیٹھے ہیں نا, پلازما چل رہے ہیں, نارمل اسٹوڈیو, پی ایس ایل ہو رہا ہے, پی ایس ایل ہو رہا ہے, وہ وار اسٹوڈیوز انہوں نے بنا لیے ہیں, ابھی وار نہیں شروع ہوئی. دیکھیں یہ سر, اگر آپ کو بے صاحب آپ تو ان کے ٹی وی دیکھ کے لگتا ہے واقعی جنگ ہو رہی ہے, شاید پاکستان ہم سے چھپا رہا ہے. تو ایک نئی ٹرمینالوجی نکلی تھی, آکاش وانی انڈیا کا ریڈیو تھا, اور اٹ واز نون فار جھوٹ, وہی کچھ میڈیا کر رہے ہیں. اس زمانے میں ایک بڑا خوبصورت ترانہ بنا تھا اس کے اوپر, آکاش وانی پہ وہ سارے پاکستانی میڈیا کو, وہ انڈین میڈیا کے بارے میں وہ ترانہ چلنا چاہیے, اگر ہو تو میں سناؤں آپ کو وہ ترانہ, ذرا سنیں نا وہ آکاش وانی کے بارے میں کیا ترانہ چلا تھا. جھوٹ بولنی ہے جھوٹیے آکاش وانی, 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 اوے کدے سچ وی تے بول اڈ پڈ جانی, جھوٹ بولنی ہے جھوٹیے آکاش وانی, جھوٹ بولنی ہے جھوٹیے آکاش وانی. میری صاحب آپ نے کیا بالکل ویسے ہی وار روم. مجھے انڈین ٹی وی دیکھ کے کبھی لگتا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور شاید پاکستانی ہم گورنمنٹ اور فوج ہم سے چھپا رہی ہے, بتا نہیں رہی جنگ ہو رہی ہے. دیکھو مزمل بھائی, ہم جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں. نہیں, میں تو میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ وار اسٹوڈیو بنا لینا اور یہ سارا کچھ کر لینا. یہی کچھ جو انہوں نے انیشیل ایگریشن کی ان کے جہازوں نے, اس سے پہلے یہی ماحول تھا. یہی تھا جب وہ بارڈر سے 60 میل دور انہوں نے پھینکا, اس کے بعد جو کچھ ادھم ان کی میڈیا نے مچایا آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں. 2 دن بعد کیا ہوا دیکھو, وہ کہتے ہیں کہ گریٹسٹ مائنڈ ایکٹ ان سائلنس. بس ہماری لیڈرشپ اور ہماری قوم کا یہی وتیرہ ہے. ہم نہ اینکروں کو وردیاں پہناتے ہیں, نہ ڈرامے کرتے ہیں, جنگ نہیں چاہتے. آج ہمیں وردی پہن کے پروگرام کرنا چاہیے تھا, اگر ہم انڈیا میں آپ تو پہن بھی سکتے تھے. میں تو پہن چکا ہوں, ریٹائرڈ فوجی پہن سکتا ہے. ہاں پہن سکتا ہوں, لیکن وہ گیمکس کے لیے نہیں, وہ ڈراموں کے لیے. آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے سر, ذرا اپنی خدمات کو فوج لوگ تو. میں نے تو اصل جنگ بغیر وردی کے لڑی ہے. مجھے تو وردی کی ضرورت نہیں. فوج کی طرف آئے ذرا, فوج کی طرف آئے دونوں, اب ہم آپ کے ممالک کی طرف آ رہے ہیں. میں سب سے شروع کروں گا. میں سب بہت کمپیریزن ہوتا ہے جی. پاکستان آرمی, انڈین آرمی بڑی فوج ہے, پاکستانی فوج سے بڑی فوج ہے, کہتے ہیں ویپنری بھی ان کا زیادہ ہے. پاکستانی فوج کا اس کے مقابلے میں چھوٹی فوج ہے, وہ بڑی. آپ دونوں فوجوں کو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں, کیونکہ لڑنا تو پھر فوج نے ہے. دیکھیے میں تو ظاہر ہے جب بات کروں گا تو میری تھوڑا سا کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوگا کہ میں خود فوجی ہوں, پاکستانی فوجی ہوں, اور پاکستانی فوج میری ضرورت بھی ہے, میری محافظ ہے. لیکن پاکستان اور انڈیا کی فوج کا ایک کمپیریزن تو ابھی نندن نے کیا. جب سارے آپ لوگوں نے دکھا دے, اس نے کہا کہ پاکستانی فوج کا رویہ ایسا تھا, میری خواہش ہے کہ انڈین آرمی بھی ایسا ہی رویہ رکھے. کہا نا اس نے, تو کمپیریزن تو اس نے کر دیا, وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں 71 کی وار کو کاؤنٹ مت کریں, وہ تو ہم اپنی قوم سے لڑ رہے تھے, اپنے لوگوں سے لڑ رہے, اپنے لوگوں سے آپ نہیں لڑ سکتے. 65 میں یہی چھوٹی بڑی فوج تھی. 71 کے بعد مجھے یاد ہے میں کیپٹن تھا, اور انہوں نے لیپا میں اٹیک کیا تھا, وادی لیپا میں. ٹکا خان آرمی چیف تھے, ایک بریگیڈ کے ساتھ ان کی ایسی کی تیسی کر دی تھی. تو ابھی ہمارے قیدی بھی پورے نہیں آئے تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان آرمی تو اسی طرح ہے. ہم نے 2 طرح کی جنگیں لڑی انڈیا کے ساتھ. انہوں نے بھی لڑی ایک انویزیبل وار, جو ایجنسیاں لڑتی آپس میں. انویزیبل وار بھی لڑی آپ نے؟ ہاں بالکل لڑی ہے نا. یہ کلبھشن یادو کس چیز میں پکڑا گیا؟ انویزیبل وار میں پکڑا گیا. یا سربجیت سنگھ تھا, وہ کس وار میں پکڑا گیا تھا؟ یہاں کشمیر سنگھ تھا جس کو پھر ہم نے چھوڑا تھا, کس وار؟ اگر ہم اسے انکار کریں, انکار نہیں, جب تک دشمن ہے تو پھر آپ انویزیبل وار بھی لڑتے ہیں, ویزیبل وار بھی لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ادارہ انویزیبل وار لڑتا ہے وہ افغانستان کے جنگ سے کندن بھر کر نکلا ہے. وہ ایک سپر پاور کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ جنگ لڑ چکا ہے, جو اس وقت ہمارے پاس انویزیبل وار لڑنے کے لیے ISI. اور اس لیے اگر وہاں کسی کو زکام بھی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ISI نے کیا ہے. خوف تو ہے نا. جو ویزیبل جنگ لڑ رہے ہیں افواج پاکستان, وہ
15 साल टेररिज्म को रूट आउट करके आए हैं वापस बैरकों में, और ऐसी जंग वो लड़े कि वहाँ 48 मुल्क पड़ोस में बैठ के नहीं लड़ सके। अफगानिस्तान में 48 मुल्क बैठे थे, वो सुपर जंग नहीं लड़ सके। पावर, सुपर पावर विद मदर ऑफ ऑल बम्स। तो इसीलिए देखिए, ये मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। मैं अगर शुरू हो जाऊँ तो मैं तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान आर्मी को एजाज है? मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस दुरानी साहब आपसे इसका बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद दुरानी साहब। एक कंपैरिजन हमने मेजर साहब से लिया पाकिस्तान और इंडियन आर्मी का, आप क्या आप एज पॉलिटिशियन करेंगे? पॉलिटिशियन करूंगा कि पाकिस्तान की फौज एक जिम्मेदार फौज है, पाकिस्तान की फौज एक बावकार फौज है, पाकिस्तान की फौज बहादुर फौज है, पाकिस्तान की फौज मुत्तहिद फौज है, पाकिस्तान की फौज अवाम की हमायत रखने वाली फौज है, और पाकिस्तान की फौज शहादत के जज्बे से सरशार फौज है, और पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार फौज है। पाकिस्तान की एयर फोर्स वो एयर फोर्स है जो दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स है, और दुनिया के बेस्ट पायलट्स आज भी वो जाने जाते हैं जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में नहीं बल्कि मिडल ईस्ट की फ़िज़ाओं के अंदर जाके इजराइल के दांत खट्टे करके पूरी दुनिया के अंदर नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे। आज इंडियन लीडरशिप, फौज की लीडरशिप को देखें तो लगता है कि जंद खेड नहीं होती जनानियां दी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की लीडरशिप को देखें तो एक मतानत है, एक तमकनत है, एक हौसला है, एक वकार है, एक जज्बा है, और इन सब चीज़ों के साथ एक इंसानियत और इंसान दोस्ती है, और एक दर्द है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। हत्ता कि जो क्या इस्लाम सबक देता है कि जब कोई दुश्मन भी तुम्हारे कब्जे में आ जाए उससे कैसा सलूक करो, जैसा आपने इस पायलट के साथ किया है कि वो जाने से पहले ये खुद कहने पे मजबूर हो गया, जो अभी मेजर साहब ने फरमाया। मैं समझता हूं कि इस वक्त, और इंडिया की एयरफोर्स का क्या हाल है, तकसीम दर तकसीम। उन्होंने जमात इस्लामी पे पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ उन्होंने अपने जो सेक्टर कमांडर था एयरफोर्स का, एयर मार्शल हरी कुमार, उसको क्या किया है, सैक कर दिया, जो कश्मीर और वेस्टर्न कमांड। मतलब ये है कि ये हारी हुई जंग लड़ने वाली फौज है, ये शिकस्त खुर्दा फौज है। तजादात देखें, एक तरफ कहते हैं हम प्रेशर डाल दिए, दूसरे उसको सैक क्यों कर रहे हो, उसको ये इनाम दे रहे हो। तो इसका मतलब कि तुमने हजीमत। मैं आपको सिर्फ बुनियादी फ़र्क बताऊंगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हमने एमीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। बुनियादी फ़र्क ये, हमारा सिपाही मौत की आरज़ू लेकर मैदान में उतरता है, वो मौत से खौफज़दा होकर मैदान में उतरता है। बुनियादी और इसके लिए सर एक और अलामा इकबाल का शेर है कि खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। मतलब ये कि मेरी आँख को तुम्हारी जो ताकत है और जो तुम्हारे सुप्रीमेसी है या साइज है वो मुतासिर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आँखों का जो सुरमा है। उन्होंने एयर मार्शल हरी कुमार को चेंज किया, ये दो चीजें शो कर रहा है। इतराफ़ शिकस्त, एक तो सर्जिकल स्ट्राइक जो उनकी नाकाम हुई, और दूसरा जो ये मिग 21 उनके दोनों जहाज गिरे, इस पे उन्होंने दोनों को पे अपने एयर मार्शल को सैक किया। दोनों मिग 21 था, एक बड़ा लेटेस्ट रशियन SU-30 उसमें 2 पायलट्स थे, दोनों इजेक्ट नहीं कर सके, दोनों मरे। हाँ। तो नहीं, आप समझते हैं कि इसका डिमोरलाइजिंग इफेक्ट भी होगा जब आप ड्यूरिंग द वॉर ऐसे करते हैं? डिमोरलाइजिंग भी, लेकिन जब आप अपने कमांडर को चेंज करते हैं, जो उसका इंचार्ज था उसके होती है सारा एपिसोड हुआ। देखिए ना, ये तो मोदी साहब का एडवेंचर था ना, एडवेंचर था अपनी ज़ात की, अपनी फतह के लिए कि मैं फरेरे ले आऊँ फतह की, वो उल्टा गले पड़ गया। तो अब वो पीविश है, चिड़चिड़ापन है आल और उधर, उसमें जी ये तुम जिम्मेदार हो। बाहर दुनिया को तो कहते हैं कि जी वो टाइटानिक है और फलाए और टमकाने, अंदर ये सूरत हाल है। वो कहते हैं जीत के 100 बाप होते हैं, हार का कोई बाप नहीं होता। और हमारे एक साहब है, वो कहते हैं जब सब कुछ भी ना हो ना, तो वो आखिर में कहते हैं ये जो चपड़ासी है ना, सारी गलती इसकी है। तो मतलब ये है कि मिस एडवेंचर मोदी साहब का है। आर्मी और उनके जो फोर्सेस हैं, उनके जज्बे इस वक्त डीमोरलाइज्ड हैं। उन्हें पता है कि वो एक ऐसी कॉज के लिए लड़े, ना कौम के लिए है, ना इलाके के लिए है, ना ज़मीन के लिए है, बल्कि वो कॉज जो है वो एक दीवाने की सियासत के लिए। प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम यही अमन की बात, जिसको वो कमज़ोरी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, हमारा DGSPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी, अमन की बात
جب یہ ہوا تو ڈی جی ایس پی آر نے آ کے کہا جناب آصف غفور نے کہ ویٹ فار آر سرپرائز، کہا نا، اگلے دن دکھا دیا. بولتے نہیں ہیں سب اس طرح، دھمکیاں نہیں دیتے گیدڑ بھبکیاں، اور جو کہہ دیا کر دیا. سو یہ جو اس وقت پاکستان اس کے باوجود امن کی بات کر رہا ہے، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ گریس ہے. پاکستان یہی بات کرتا رہے، وہ دوبارہ کرے ایڈونچر. ان کے تینوں سر اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ مودی جو ہے وہ اپنی فوج کے کمانڈروں سے جھوٹ بلوا رہے ہیں. دیکھیں نا سر، اب مطلب یہ ہے کہ اگر فوج کی لیڈرشپ کو آپ مجبور کریں کہ ایک ایسا پرزہ جو ایک راکٹ کا پروپیلر ہو اس کو آپ جہاز بنانے کی کوشش کریں. یہ وہ جو چلانے والا راکٹ ہوتا ہے اس کا اچھا. اور دوسری ایک اور چیز جو بڑی سر اہم ہے، اس پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں، کہ وہ کشمیر پیچھے ہے اور آگے ان کی فورسز لڑ رہی ہیں. تو پیچھے تو ہاسٹائل ہے سارا کراؤڈ، ایک ایک کشمیری جو ہے وہ اپنے فوجی کے خلاف کھڑا ہوا ہے. دورانی صاحب جو اس طرف جہاز گرا ہے کشمیر میں، وہاں بنگڑے ڈالے ہیں جیوے جیوے پاکستان کے لگائے. تو مطلب یہ ہے کہ انڈیا جو جنگ لڑ رہا ہے اس میں نہ زمین ساتھ ہے، نہ ضمیر ساتھ ہے، نہ عوام ساتھ ہے. چلے مجھے بریک لینی ہے، کے بعد واپس آئیں گے تو ہمیں دونوں قوموں کا بھی موازنہ کرنا ہے کہ پاکستان نیشن کہاں ہے اور انڈین نیشن ایز نیشن کہاں ہے. لہذا ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین اب تک ہم نے پروگرام میں دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم، میڈیا، آرمی کا آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کیا اس ٹینشن کے وقت میں. اب ہم دونوں قوموں کا آپس میں موازنہ کرنا چاہتے ہیں. میں دورانی صاحب سے، دورانی صاحب ایک طرف پاکستانی قوم ہے اس ٹینشن کے دوران، اس کا بیہیویئر ہے، ایک طرف انڈین قوم کا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دونوں طرف؟ پہلے تو میں اس کو کوزے میں بند کر دوں گا. ہاں، دریا کو، سمندر کو، اس سمندر کو، قوم تو سمندر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس پہ ہم دیکھتے ہیں انڈین قوم اس وقت تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت اتحاد اور متحد ہونے کی ایک علامت ہے. پارلیمنٹ سے لے کے، سڑک سے لے کے، شہر سے لے کے، گلی سے لے کے محلے تک متحد ہے. اور وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ انتشار اور تقسیم اور ان کی افواج سے لے کے، ان کے افراد سے لے کے، ان کی سیاسی پارٹیوں سے لے کے، ان کی لیڈرشپ تک شکلوں پہ 12 بجے ہوئے ہیں، اور ان کی حرکتیں جو ہیں وہ 2 نمبر ہوئی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد کے مقابلے میں پاکستان اس وقت لکڑیوں کے اس گٹھے کی طرح ہے جو مضبوطی سے بندھا ہو، جس کو توڑا نہیں جا سکتا. اور انڈین قوم اس وقت بکھری ہوئی شاخوں کی طرح ہے، جس شاخ کو چاہیں مروڑ دیں اور مروڑ سکتے ہیں. تو اس لیے اگر 2 قوموں کا تجزیہ کیا جائے، لیکن میں اس سے آگے بڑھتے ہوں، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی قوموں کی لیڈرشپ ہوتی ہے، جیسی قوموں کو قیادت ہوتی ہے، ویسی ہی قومیں بیہیو کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت ہو یا پاکستان کی اپوزیشن ہو، پاکستان کی فوج ہو یا پاکستان کی کوئی بھی لیڈرشپ ہو، وہ سب جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں اور پاکستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے پوری قوم اتحاد اور یکجہتی کی ایک علامت بن چکی ہے. ایک اللہ اور ایک رسول، اور ایک پاکستان جو کہ اللہ اور رسول کے نام پہ بنا ہوا پاکستان ہے، وہ اس کا محافظ بھی ہے اور وہ اس کا مستقبل بھی ہے. میں جیسا جو دورانی صاحب نے کہا تو وہ میرے بھی خیالات ہیں، میرے دل کی آوازیں. حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم اس وقت پوری طرح متحد بھی ہے اور مطمئن بھی ہے. میں پچھلے 4-5 دن سے لاہور میں ہوں. رات دورانی صاحب نے بڑا بھرپور کھانا کھلایا، سارے دوست اکٹھے تھے. نارمل زندگی ہے، سڑک پہ بھی، گھر میں بھی، ہر جگہ پہ کوئی ہیجان نہیں ہے. ان کے جہاز آئے، انہوں نے پہلے حملہ بھی کیا، پراپر جواب بھی مل گیا. ہاں یہ تھا کہ جب جواب ملا تو ایک سرور کی کیفیت تھی ہر جگہ پہ، جیسے ہماری نہیں تھی. ہاں کہ دیکھیں وہ ہمارے سرشت میں پہلے دن بھی تھا کہ گراتے تکبر نہیں تھا، لیکن سرور تھا کہ بھئی ہمارے محافظ موجود ہیں، زندہ ہے الحمدللہ، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے. اس طرح ہماری لیڈرشپ پوری جذبے کے ساتھ ہے، اسپرٹ کے ساتھ ہے. ہم پوری انسانیت کے لیے، پوری قوم فکر مند ہے ان کی امن کے لیے، اور گھبراہٹ کا شکار نہیں ہے. وہاں کی طرح بکھری ہوئی نہیں ہے، منتشر نہیں ہے، بالکل جیسے ایک قوم ہونی چاہیے، مسلمان قوم
بالکل اسی طرح ہے الحمدللہ. تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ جو مودی صاحب نے حرکت کی اس نے تھوڑا سا وہ سوئے ہوئے کو بھی جگا دیا, بس سب جاگے ہوئے. چلے مجھے تھوڑا سا OIC پہ بھی بات کرنی ہے. آج پاکستان نے OIC میں نہیں گیا, بائیکاٹ کیا. ہم بانی رکن ہیں OIC کے. کچھ کا خیال ہے ٹھیک فیصلہ ہے, کچھ کا خیال ہے کہ نہ جانے سے آئسولیٹ ہوئے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین آیا. پیپل پارٹی نے کچھ کہا, PMLN اور PTI ایک طرف سے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بائیکاٹ؟ دیکھیں, جہاں تک سوال ہے پاکستان نے جو آج سٹینڈ لیا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر یحییٰ خان ایک سٹینڈ لے سکتا ہے تو منتخب حکومت کو تو یحییٰ خان نے یہ سٹینڈ لیا. ہاں 69 میں لیا تھا, 69 میں بھی انہوں نے بھی OIC کا اور اس کے اوپر ان ایشوز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوتا. اور یہی سٹینڈ کا نتیجہ ہے کہ آج اگر انڈین اس نے فارن منسٹر نے بات کی ہے تو اس نے ایٹ لیسٹ اس کو ٹچ نہیں کیا جو کنٹروورشل ایشوز تھے. یہ پاکستان اور انڈیا کی کنٹروورسیز کو اس نے ٹچ نہیں کیا. یہ پاکستان کا دباؤ تھا. لیکن میں تھوڑی دیر پہلے میرے صاحب سے اس پہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر OIC نے اپنا رویہ نہ ٹھیک کیا تو سر کیا بن جائے گی؟ OIC لوگ کہیں گے OIC. تو مطلب یہ ہے وقت اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دوست تھے دو بھائی ہمارے ساتھ بڑے احسانات کیے, ٹھیک ہے, مجبوری ہے. انہوں نے پلوامہ سے پہلے ان کو یہ انویٹیشن دیا تھا اور وہ کہا بھی آشا, لیکن چلو پاکستان نے اپنا ایک پروٹیسٹ گریسفل پروٹیسٹ لانچ کر دیا. پاکستان الحمدللہ تنہائی میں نہیں, تنہائی میں ہوئے. جو پاکستان کا موقع پوری دنیا کا موقع. چلیں, بہت شکریہ میجر عامر صاحب, درانی صاحب. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام سنا. ہم نے اس ٹینشن کے ماحول میں اس کے مختلف عوامل کو آپس میں تقابلی جائزہ لیا ہے, دونوں ممالک کا مختلف ایسپیکٹس کے ساتھ. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا. کل دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.